अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं नौशीन तारिक। इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो अमेरिका के इमिग्रेशन प्रोग्राम बना हुआ है। अमेरिका का इमिग्रेशन प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के लिए जो है वो एक महदूद मुद्दत के लिए रोक दिया गया है, इस पर कोई पाबंदी लगा दी गई है। और पाकिस्तान में ये तासुर दिया जा रहा है कि हमारे तो अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो फिर ये सिफारती बाइकॉट का कोई एक तासुर जो है वो बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। इसके इंसाइट्स क्या हैं, इसके पीछे हकीकत क्या है, उससे बात करेंगे। इसके अलावा जनाब KPK में जो दहशतगर्दी है, जो मसला है, उस पर जो है वो गंडापुर साहब का एक बयान जो है वो गर्दिश कर रहा है, क्या ये उनका बयान है। और इसके अलावा पीछे उनके पीछे भी हाथ धोकर पड़ गई है एज़ यूजुअल, क्योंकि उनका बयान सुहेल आफरीदी से काफ़ी मुख्तलिफ है, या कह लें कि बिल्कुल अपोजिट है। इसी तरह की कुछ और पॉलिटिकल इंसाइट्स हैं, इन पर बात करेंगे। और इस सब के लिए मेरे साथ मौजूद होंगी सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सना मिर्ज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। तो अब एक नया टॉपिक आ गया है फाइनली PTI सेट की भी हम कुछ बात करें, कुछ बात करें। बातें तो बंदा बहुत सी करे, लेकिन कुछ हम तो चाहते हैं, लेकिन घूम फिर के सामने PTI के टॉपिक्स जाते हैं। हाँ, कुछ मुझे लगता है हुकूमत भी उन्हीं पे बात कर रही होती है और वो तो कर ही रहे होते हैं। ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब अभी जो है ना, खासकर ऐसा लगता है सोशल, ज्यादातर खबरें जन्म लेती है सोशल मीडिया पर। अब चाहे वो फेक की सूरत में ले रही टॉपिक। अमेरिका ने जो है वो इमिग्रेशन प्रोग्राम या वीज़ा पर पाबंदी आयद की, इसमें पाकिस्तान समेत 75 ममालिक शामिल हैं। अब यूट्यूब पे ऐसा तासुर देने की कोशिश की जाएगी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे कि ये हमारा कोई सिफारती बाइकॉट है। आप इससे एग्री करती हैं? अच्छा देखिए, एक तो हमारे यहाँ ना हर चीज़ को इतना बात का बतंगड़ बना दिया जाता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती। मेरा ख्याल है अमेरिका से मुतालिक ना लोग पढ़ते नहीं है, लोगों को सिर्फ एक चीज़ में इंटरेस्ट है, एक ये कि हम किसी तरह अमेरिका पहुँच जाएं, दूसरा हम डॉलर्स कमाना शुरू कर दें। मैं खुद अमेरिका में रही हूँ कुछ अरसे, वहाँ पर हर सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज्ड है, और अभी से नहीं है, सालों से है, दहाइयों से है। मैं एक दहाई पहले अमेरिका में थी, उस ज़माने में उनकी हर चीज़ कंप्यूटराइज थी, उनका हर डेटा कंप्यूटराइज था, और उसमें कोई भी रिकॉर्ड से हटके नहीं होता था। ट्रम्प साहब ने भी कुछ दिनों पहले एक खबर और भी आई थी, हमने उस पर बात नहीं की। अगर उन लोगों ने मतलब जो ये तनकीद कर रहे हैं उन्होंने वो खबर देखी होती और पढ़ी होती तो शायद उनके लिए ये नई चीज़ नहीं होती। अभी उन्होंने कुछ वक्त पहले वो तमाम लोग जिनके वीज़े अमेरिका में रहते हुए ख़त्म हो गए थे, चाहे वो स्टूडेंट से, चाहे कारोबार कर रहे थे, चाहे वो विजिट वीज़ा पर गए थे, टूरिस्ट वीज़ा पर गए थे, लेकिन जहाँ के स्किप हो गए थे, या उन्होंने एप्लीकेशन दे दी थी कि हमें कुछ अरसे एक्सटेंड करना है, उन्होंने एक जुम्बिश कलम से उन तमाम लोगों के वीज़े कैंसिल किए, ख़त्म किए, और उन्होंने कहा कि इन लोगों को वापस जाना चाहिए। मेरी नज़र में ये लोग इलीगली अमेरिका में रह रहे हैं। वो तमाम लोग जिनकी तादाद लाखों में है उनको वापस भेजा जा रहा है। उसमें कहीं पर भी वो लोग जिनका इमिग्रेशन का प्रोसेस चल रहा था वो शामिल नहीं थे। ये सिर्फ वो लोग थे जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए थे, लेकिन उन्होंने किसी ना किसी तरह उसको एक्सटेंड करवा के रहना चाह रहे थे। अब आते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। ये जो इन्होंने 75 ममालिक की बात की है, इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई किसी भी काम के लिए अगर अमेरिका आना चाहता है तो वो पाकिस्तान से अगर आएगा तो नहीं आने दिया जाएगा। उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि वो लोग जिन्होंने इमिग्रेशन के लिए कुछ कंट्रीज से अप्लाई किया हो, अनफॉर्चुनेटली उसमें पाकिस्तान शामिल है, उसमें भूटान भी शामिल है, नेपाल है, बांग्लादेश है, इस किस्म के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनके इमिग्रेशन फॉर द टाइम बीइंग रोक दिए जाएंगे। उसमें अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर जाना चाह रहे हैं, आप बिजनेस वीज़ा पर जाना चाह रहे हैं, आप एजुकेशन के वीज़ा पर जाना चाह रहे हैं, तो उसमें कोई रुकावट नहीं है। यानी अगर मैं या आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो हमें कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन अगर हम इमिग्रेशन के प्रोसेस में फाइल करवाना चाहते हैं अपने आप को, तो हम इस वक्त क्वालिफाई नहीं कर सकते। हमारे लिए वो लिंक बंद कर दिया गया है। बिल्कुल। और उसकी वजह यह है कि वो अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को रिव्यू करने, उनके पास एक से ज्यादा टेररिज्म के इंसिडेंट हो चुके हैं, जिसमें अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि अफगान लोग भी मुलविस पाए गए। तो उन्होंने फॉर द टाइम बिंग ये कहा है कि इस वक्त हम मजीद इमिग्रेंट्स को जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के हैं हम नहीं शामिल करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर फॉरेन ऑफिस का जवाब भी आज आ गया है, जो ब्रीफिंग आज हुई थी, और उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि देखिए इसके ऊपर भी हम बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनको तरीके से उनको एक पूरा चेक एंड बैलेंस के जरिए आप देके फिर उस चीज़ को प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन ये अभी अंडर कंसिडरेशन है। अब लोगों ने इसको पूरा एक, मैं हैरान हूँ कि एक बड़े सहाफ़ी हैं माइकल कुगनमैन, और बड़े मतलब उनकी रेपुटेशन है पाकिस्तान में सो कॉल्ड, और उन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया कि जी पाकिस्तान के लिए जो है वो वीज़े बंद कर दिए गए हैं। ऐसा नहीं, पाकिस्तान के लिए जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो सीज किया गया है, लेकिन जो बाकी वीज़े की कैटेगरीज हैं उसमें पाकिस्तानियों के लिए कोई रुकावट नहीं है। बिजनेस भी ओपन है और टूरिस्ट भी ओपन है। अच्छा, कुछ लोग कुछ सहाफ़ी इस चीज को इस तरह से भी लिंक कर रहे हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से भी जोड़ना चाह रहे हैं ना, जैसे अमेरिका जो है वो बड़ा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, या उसको कोई फर्क पड़ता हो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से, कि ये जो पाबंदी लगाई जा रही है, तो इस पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जिन्होंने वहां पे सालिम अप्लाई किया हुआ है, जो वहां पे बैठ के यहाँ की तज्जिए दे रहे होते हैं, तो उन्होंने उनको भी एक वार्निंग दी है कि वो जल्द से जल्द अपने लॉयर से कंसल्ट करें 21 जनवरी के बाद उनका क्या मुस्तकबिल होगा। अच्छा, मेरा ख्याल ये कि लोगों को मतलब बड़ी हैरान होती हूँ कि लोगों
لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں آپ ویسے ہی بیٹھ کے رہ رہے ہوں گے اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. جیسے یہاں پر افغانی ایک زمانے میں اتنے بھر دیے تھے کہ ہر ایک نے جعلی شناختی کارڈ بنایا ہوا تھا اور مزے سے دھڑلے کے ساتھ رہتا تھا اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. دیکھیں وہاں پر آپ اس طریقے سے کھلے عام نہیں رہ سکتے جب تک آپ کی ڈاکومنٹیشن نہ ہو. اور یہ جتنے بھی چیتے یہاں سے گئے ہیں نا سو کالڈ, جن کو پاکستان سے بھاگ کے پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف بولنے کا شوق ہے, انہوں نے پراپر ڈاکومنٹیشنز اپنی فائل کی ہوئی ہوں گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اپنی اسائلم کی ڈاکومنٹیشن یا امیگریشن کی یا واٹس ایور انہوں نے فائل نہیں کی ہوئی ہوں گی. تو میرا خیال یہ ہے کہ جن لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے وہ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرح نہیں ہے, کیونکہ وہ لوگ وہاں پر چلے تو گئے ہیں لیکن ان کی روزی روٹی جو ہے وہ برطانیہ میں یوٹیوب چینلز کے ساتھ ہے, لیکن امریکہ میں آپ صرف یوٹیوب چینل کے ساتھ کما نہیں سکتے ہیں. تو اس لیے وہ لوگ زیادہ تر اس میں سے وہ لوگ ہیں جو کہ وہاں پر مختلف جگہوں کے اوپر اکیڈمک سے وابستہ ہیں. تو آئی تھنک وہ بھی سمجھتے ہیں, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, لیکن امریکہ سے کسی کو نکالنا ایک بڑا لینتھی پروسیس ہے, یہ برطانیہ جتنا آسان نہیں ثابت ہو سکتا. اوکے چلیں جی, ہم آتے ہیں اب اس بات کے اوپر پی ٹی آئی کے اوپر نا. پی ٹی آئی جیسے سہیل آفریدی صاحب کا جو بیان تھا کہ جی دہشت گردی کے ثبوت دیے جائیں کہ افغانستان سے ہوتی ہے, اس پہ بہت تنقید کی گئی. اب اس کے بعد ایکس سی ایم گنڈاپور صاحب کا ایک بیان آتا ہے منظر عام پر. اب آئی ڈونٹ نو ان کا بیان ہے کہ نہیں ہے, کہ انہوں نے کہا کہ جی وفاقی حکومت کے پاس بھی اور صوبائی حکومت کے پاس بھی انف ثبوت ہیں کہ وہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے. پر جی تو پہلے خیر یہ بھی سمجھ میں ہے, سہیل آفریدی نے لاہور کی جو اپنا وزٹ تھا ان کا پنجاب کا, انہوں نے خود صحافیوں کو کہا تھا کہ وہ ٹی ٹی پی کو دہشت گرد جماعت سمجھتے ہیں اور ٹی ٹی پی دہشت گردی ملوث ہے, وہ اس بات کو مانتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بیان کیوں دیا, آئی ڈونٹ نو یہ ان کا کیا پولیٹیکل اسٹانس تھا یا اسٹنٹ تھا, جو بھی تھا. یہ تضاد اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی والے بڑے تنقید کر رہے ہیں گنڈاپور صاحب پر. اچھا, ایک تو بات یہ کہ یہ انصار عباسی صاحب کی غالباً اسٹوری تھی جس میں انہوں نے ان سے بات کی تھی اور پھر انہوں نے ڈائریکٹلی کہیں پہ انہوں نے کامنٹ نہیں کیا, لیکن آئی تھنک وہ ان سے گفتگو کرتے ہوئے یا ان کے ساتھ رپورٹنگ میں جو بھی ایسپیکٹ تھا ان سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ آنسر دیا. لیکن انہوں نے ایک بات کہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں جب میں وزیر اعلیٰ تھا اس وقت ٹیررزم کے افغانستان سے ٹیررزم ہو رہا ہے, اس کے پراپر ڈاکومنٹڈ پروفس موجود تھے اور وہ پروفس آبویسلی انہوں نے ایز اے سی ایم دیکھے ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ جب وہ چلے گئے ہیں تو آفریدی صاحب نے وہ نہیں دیکھے ہوں. اور دیکھیں آفریدی صاحب جو ہیں وہ بھی یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ٹیررزم افغانستان سے ہو رہا ہے. پوری دنیا جب یہ مان چکی ہے تو آفریدی صاحب کسی اور دنیا سے تو اتر کے نہیں آئے ہیں. دوحہ میں دیے ڈوزیئرز نہیں, دوحہ بھی ایک الگ چیز ہے. اب تو آپ کا ویسٹ بھی یہ کہہ رہا ہے, یورپی یونین یہ کہہ رہی ہے, بڑے بڑے ممالک جو ہے, جرمنی ہو گیا, دیگر کنٹریز ہو گئے, آسٹریلیا میں جو ٹیررزم ہوا, امریکہ میں جو ہوا, مطلب سارے ہی کنٹریز یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے ٹیررزم جو ہے وہ باہر جا رہا ہے اور وہ افیکٹ کر رہا ہے. ٹی ٹی پی ہو, داعش ہو, القاعدہ ہو, یہ ساری روٹس وہاں پر پینیٹریٹ کر رہی ہیں اور یہ ختم کرنی بڑی ضروری ہے. اب اس میں آفریدی صاحب اپنا ایک سٹانس نہیں رکھ سکتے. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ایک اینگل صرف اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آفریدی صاحب کا یہ سٹانس ہے کہ جی دہشت گردوں سے بات چیت کی جائے. میرا نہیں خیال کہ وہ یہ ڈینائی کر رہے ہیں, جو انہوں نے لاہور میں کہا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ تو کر رہے ہیں کہ ٹیررزم ہو رہا ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پالیسی آپ اپنا رہے ہیں وہ پالیسی درست نہیں ہے. یعنی آپ ان کے خلاف آپریشن نہیں کریں, آپ ان سے بات چیت کریں. اب سوال ان سے ہمارا یہ ہے کہ بھائی آپ ان سے بات چیت کیسے کریں گے جب آپ نے ان سے کتنی مرتبہ بات کرنے کی کوشش کی, آپ نے بڑے جرگے بلائے, آپ نے اپنی صوبائی اسمبلیوں کے اندر جرگے کال آؤٹ کی, لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ لوگ اپنی کسی بھی پوائنٹ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی دہشت گردی کی کارروائیوں میں آپ کے سویلین لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, اور آپ کی افواج جب ٹیررزم کے خلاف کارروائی کر رہی ہے تو اس میں وہ سویلینز کی جانیں نہیں بھیج رہے, وہ بیسکلی صرف ٹیررسٹوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور پھر جو آپ کے جہاں جہاں پورس بارڈرز ہیں وہاں پر جو پینیٹریشن ہو رہی ہے ان کو بھی انگیج کر کے وہاں پر بھی انہیں جہنم واصل کر رہے ہیں. ایک سٹیج کے اوپر آپ کو ان کا کامنٹ یاد ہوگا کہ انہوں نے افغانستان سے مدد مانگی تھی کہ افغانستان آئے اور مذاکرات کے لیے ہماری مدد کرے اور بات چیت کی راہ ہموار کرے. یعنی افغانستان میں جو سو کالڈ طالبان کی رجیم ہے وہ بات چیت کے لیے ماحول پیدا کرے اور پھر وہ یہ چاہیں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ کیا بات چیت کرنا چاہتی ہے. میرا خیال ہے کہ ہماری اسٹیٹ کی بڑی کلیئر پالیسی ہے اور اس حوالے سے جو ہمارا جوائنٹ سیشن بھی ہونا ہے اس کے اوپر بھی بات ہونی ہے. لیکن اس میں ٹیررزم کو اکراس دا بورڈ ختم کرنا ہے, اس کے اوپر ہمارا وفاق اور ہمارے سیکیورٹی ادارے بالکل ایک پیج کے اوپر موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا خاتمہ کیے بغیر اب آپ کچھ کر نہیں سکتے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 2026 جو ہے بیسکلی یہ وہ سال ہوگا جب ہم ٹیررزم کا فائنلی خاتمہ کرنے کی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں, اللہ کرے. اچھا, دوسرا سوال بھی میرا اسی سے لنک کرتا ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ لگتا ہے کہ اس دہشت گردی جو کے پی کے میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے بعد کچھ اس طرف جاری ہے. حالانکہ پی ٹی آئی تو ایک مطلب ملک گیر جماعت ہے نا, اپنے آپ کو ایک بڑی اپوزیشن جماعت کہتے ہیں, اپنی پاپولیرٹی کا دعویٰ کرتے ہیں, تو وہ پشتون کارڈ کیوں کھیل رہی ہے؟ ایک لسانیت کی طرف جانا آپ کو نہیں لگتا یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہوگا کہ اگر آپ پشتون کارڈ کھیلیں گے کہ پشتون کے خلاف ہے ہماری ریاست, یا کیا نام تھا اس پارٹی کا وہ جو پشتون, پی ڈی ایم صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو اس لیے
ہاں کیونکہ وہ لائم لائٹ سے بھی آج کل کافی ہٹ چکی ہے. اچھا دیکھیں یہ ایک بڑا ہی سینسٹیو اور ڈینجرس اسپیکٹ ہے جو کہ پی ٹی آئی چھیڑنے جا رہی ہے. اس پہ مجھے وہ بڑا مشہور ان کا ڈائلاگ یاد آ جاتا ہے ہمارے سابقہ ڈپٹی اسپیکر کا کہ تھوڑا مذہبی ٹچ دے دیں. آپ کو یاد ہوگا نا خان صاحب کے کان میں کہا تھا. اچھا یہ بڑا ایک لیتھل اور میرا خیال ہے سینسٹیو چیز ہے. اس کو چھیڑ خانی اگر آپ کرتے ہیں تو یہ بڑا کرٹیکل ہوگا. یا تو آپ مذہب کو چھیڑیں یا پھر آپ کسی فرقے کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو آپ آگے لے کے آئیں اور پرومپٹ اس کو کریں کہ وہ اس چیز کو زیادہ اشتعال انگیزی کی طرف لے کے جائے. دیکھیں انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا کہ کرپشن کا خاتمہ کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, لیڈر کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اب یہ ایک چند جو آپشن بچے نا اس میں سے ایک ہے کہ آپ یہ کہیں کہ پختونوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. آپ کو اگر یاد ہو تو اس سے پہلے بھی جب پنجاب میں جو سارا واقعہ ہوا, جب آفریدی صاحب وہاں گئے تو انہوں نے پختونوں کے حوالے سے بڑی وہاں پر اس چیز کو ہائپ دینے کی کوشش کی کہ آپ نے ہمیں ایسا کیوں کہا کہ ہم پختون ایسا کچھ کام کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے ڈرگس کا پورا وہ ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی. وہ اتنی نامناسب بات ہے مطلب کہ میں چاہتی بھی نہیں ہوں کہ میں اس پوری بات کو ریپیٹ کروں, لیکن ایونچولی یہ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ صرف ان لوگوں کو ہی کیپچر نہیں کرے جو ان کا اپنا کارکن ہے. اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پورے کے پی کے میں اب بہت سے ایسے لوگ جو کہ پی ٹی آئی کے لیے سائلنٹلی سپورٹ کرتے تھے وہ لوگ بھی اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں بول رہے ہیں. اور وہ لوگ تھے جنہوں نے ماضی میں کبھی اے این پی کو ووٹ دیا, کبھی جے یو ایف اے کو ووٹ دیا, کبھی جماعت اسلامی کو ووٹ دیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی اٹریکٹ کریں اور ان کو یہ سینٹیمنٹ دیں کہ دیکھیں آپ کی پختون کمیونٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پختون کمیونٹی اپنے آپ میں ایک بڑی مطلب سالڈ رکھتی ہے وہ. اور یہ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچ کمیونٹی میں ہوتا ہے, سندھی کمیونٹی میں ہوتا ہے, مطلب ان میں ایک بڑا ایکا ہوتا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کا یہ کارڈ چل سکے گا. یہ کرنا تو چاہ رہے ہیں پختون, وہ جو موومنٹ پہلے چلی تھی ان کی طرح, لیکن اس میں جس طریقے سے جو کچھ کیا گیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے لمیٹڈ فرقے نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. کچھ ایسے باغی لوگ تھے جو کہ خود اے این پی سے نکل گئے تھے, انہوں نے سپورٹ کیا. کچھ ایسے لوگوں نے جو ذاتی مفادات رکھتے تھے انہوں نے سپورٹ کیا. اور پھر یہ چیز واضح ہوئی اس وقت بھی کہ جو غیر ملکی عناصر ہیں ان کی فنڈنگ کے اوپر یہ ساری موومنٹ چل رہی تھی. ان کا پاکستان کی لوکل پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں تھا اور اسی لیے وہ چیزیں اپنی مطلب اپنی طبعی موت خود مر گئیں. تو اگر یہ کارڈ استعمال کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ کارڈ زیادہ عرصے چل نہیں سکے گا. اچھا سر اسی سے میں لنک کرتی ہوں میں دوسرا سوال بھی کہ کل میں دیکھ رہی تھی کہ شفیع جان ایک ٹاک شو میں تھے اور وہ طلال چودھری کے بیان پر تھوڑے سے ناراض تھے, اور وہی بات جو ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہہ رہے تھے ان کو بھی کوٹ کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں پر حملے نہیں ہوتے, یہ بار بار یہ لوگ کہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ ہمارے خلاف کوئی خاص قسم کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمیں کوئی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور کس قسم کا بیانیہ ہے. حالانکہ کے پی کے میں وہ اپنے کچھ سرکاری لوگوں کو انہوں نے ذکر کیا کہ وہ شہید ہوئے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے ثنا کہ کے پی کے میں اگر ایک عام بندہ بھی, ضروری تو نہیں ہے کہ ایم این ایز اور ایم پیز کے خلاف یہ بیانیہ بنایا جائے کہ ان پہ حملے ہوں گے تو ہی پی ٹی آئی کے خلاف حملے تصور کیے جائیں گے. پی ٹی آئی کی کے پی کے میں حکومت ہے اور میرا خیال سے کے پی کے میں کوئی بھی اگر سویلین کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے یا شہید ہوتا ہے تو ان کو آن کرنا چاہیے کہ ہمارے لوگوں پر ہی حملے ہو رہے ہیں نا, اس کو ایسے بھی وہ لوگ کاؤنٹر کر سکتے ہیں. یہ خاص لائن کھینچنا غلط ہے نا, لائن کھینچنا کہ غلط ہے. پی ٹی آئی الگ ہے, ان کے ایم پی ایم این ایز الگ ہیں اور عام شہری الگ باقی کے پی الگ ہے. اچھا اب دیکھیں جتنی بڑی پارٹیز ہیں, جے یو ایف اے کے اوپر کتنے اٹیک ہوئے ٹیررزم کے, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, ٹھیک ہے نا. اے این پی کی کتنی لیڈرشپ اس دنیا سے چلی گئی ان اٹیکس کی وجہ سے, ٹھیک ہے. جماعت اسلامی کے بھی کچھ لوگوں پہ آن اینڈ آف ہوئے ہوں گے. پھر یہ کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز, امیر مقام صاحب نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے اوپر بھی اٹیک کیے گئے. مطلب یہ تمام لوگ جو کہ کے پی میں پرومیننٹ شخصیات تھے, کبھی نہ کبھی ان کے اوپر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوا ضرور, جو پرومیننٹ فگرز تھے اور جو ٹیررزم کے خلاف بات کرتے تھے کہ ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ دو باتیں کہی جا رہی ہیں اسٹیٹ کے اندر. ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی لیڈر کے اوپر کبھی اٹیک نہیں ہوا. کیوں اٹیک نہیں ہوا؟ اس کی ایک ریزن جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو بھتہ دیتے ہیں اور اس بھتے کی وجہ سے یہ نہ تو ان کے خلاف بات کرتے ہیں اور نہ ہی وہ ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. دیکھیں ڈی آئی خان سے تعلق رکھتے ہیں, گنڈا پور صاحب میں بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گی, اور وہ کتنے عرصے منسٹر بھی رہے, لیکن وہ شام کے بعد اپنے علاقے میں نکل نہیں سکتے تھے, نہ اپنے علاقے میں جا سکتے تھے, نہ اپنے علاقے سے آ سکتے تھے. لیکن وہ وزیر اعلیٰ تھے, وہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے بھی اپنے علاقے کو ٹھیک نہیں کر سکے, ٹھیک ہے. ابھی اس وقت آفریدی صاحب جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وادی تیرا سے, یہ وہاں پر نہ جا سکتے ہیں شام کے بعد, نہ وہاں پر اسمگلنگ کا کام روک سکتے ہیں, نہ وہاں نارکوٹکس کا کام روک سکتے ہیں, اور نہ ہی وہاں پہ یہ ٹریول کر سکتے ہیں.
یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ان کو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ وہاں پر کس کی ریٹ موجود ہے. ریاست کی ریٹ نہیں ہے. ریاست کی ریٹ کس نے لگانی ہے؟ آپ نے لگانی ہے. اور آپ ان لوگوں کو اس لیے نہیں ہاتھ ڈال سکتے کیونکہ اگر آپ ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالیں گے تو وہ اس کے جواب میں آپ کے اوپر اٹیک کریں گے، اور وہ اٹیک آپ چاہتے نہیں ہیں. تو اگر کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ آپ کے اوپر اٹیک نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تو ہے. آپ خود آگ میں ہاتھ نہیں دینا چاہتے کیونکہ اس سے ہاتھ جل جائے گا. تو اگر یہ سمجھا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات بھی درست محسوس ہوتی ہے کہ بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے آن اینڈ آف رقوم کی صورت میں بھتہ دیتے ہیں ٹی ٹی پی کے لوگوں کو، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنی جانیں بچائی ہوئی ہیں. اور یہ تو اب خیر بہت ہی عام بات ہو چکی ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو کچھ ایجنسیز کے علاقے ہیں وہاں پر ایون دکانداروں کے پاس بھی آن اینڈ آف بھتے کی پرچیاں آتی ہیں اور وہ ان کو دینی پڑتی ہیں. اگر وہ نہ ہو، کیونکہ دیکھیں اسی بات کی وجہ سے تو آپ کی ریاست اتنی زیادہ اب اسٹریس میں چلی گئی ہے کہ دیکھیں بڑھتے بڑھتے یہ ٹی ٹی پی کے لوگ پینیٹریٹ کر گئے ہیں بہت سے علاقوں میں، اور ان کا خاتمہ اگر نہیں کیا گیا تو پھر یہ تو کچھ عرصے میں پھر حکومت کے ساتھ وہی کریں گے جو کہ اس سے پہلے کے صورتحال میں ہم نے 2010 اور اس سے پہلے کی سچویشن میں دیکھا تھا، اور ہمیں پھر 2-3 بڑے آپریشن کرنے پڑے تھے جس کے بعد یہ ٹیررسٹ یہاں سے نکلے تھے. لیکن ان کو لایا کون؟ خان صاحب کے دور میں جب وفاق میں ان کی حکومت آئی، انہوں نے کہا جی بات چیت کی جائے، ان کو لا کر بسایا جائے. ان کو لے کے آیا، پھر ان کو بسایا گیا، اور اس کے بعد یہ علاقوں میں انہوں نے اپنے ایک پراپر جڑیں بنا لی اور سلیپنگ سیلز بھی بنا لیے. یہ لوگوں میں گھل مل گئے، اور اس کے بعد ان کو نکالنا اب ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. ٹھیک ہے ثنا، میرا بالکل لاسٹ سوال ہے آپ سے، اور وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کپل آف منتھس مطلب اگر بات کی جائے تو خان صاحب، عمران خان صاحب کے بیٹوں نے جو ہے وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمس پہ کافی آواز بلند کی اپنے والد محترم کے لیے. آنا چاہ رہے تھے لیکن ہاں، تو وہی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بڑا ان سے بڑے سوالات کیے گئے، ان کی سیاست میں انٹری پر بھی بات کی گئی، تو تب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے فادر نے ہمیں منع کیا ہوا ہے سیاست میں انٹری دینے سے، اور اگر ان کی جان کو کچھ ہوتا ہے تو پھر ہم سوچیں گے بھی. اور یہاں پر بھی حکومت کہتی ہے کہ بھائی وہ موروثی سیاست کے تو خلاف ہی رہے ہیں خان صاحب، تو نہیں آنا چاہیے. اب انہوں نے کہا تھا کہ جنوری میں آئیں گے. ابھی ہم اسی پہ وٹنس کر رہے ہیں کہ ان کے بچے دبئی کا وزٹ کرتے ہیں لیکن پاکستان نہیں آئے ہیں. وہ جنوری آلموسٹ آف ہو گیا ہے، اور لندن میں بھی ہم کافی ساری جگہوں پر جو ہے وہ ٹیوزڈے کو وہاں پر بھی احتجاج ہو رہا ہوتا ہے، اس میں بھی شریک نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیانات صرف مطلب حکومت کے اوپر وہ ڈالنے کے لیے تھا، کوئی اس میں عملی وہ نہیں ہے، یا ان کو یہاں کی جو پی ٹی آئی کی عادت ہے وہ نہیں آنے دینا چاہتی؟ نہیں دیکھیں، آپ کو یاد ہے خان صاحب سے ایک دفعہ سوال ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا جی آپ کے بیٹے کیوں نہیں آتے آپ کے کسی بھی پروٹیسٹ میں، احتجاج میں، ریلیز میں؟ تو وہ کہتے تھے جی باپ ہی کافی ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ کہیں پہ اگر باپ مشکل میں ہے تو پھر بیٹوں کو بھی کھڑا ہونا چاہیے. جب نواز شریف صاحب اسیری کی زندگی گزار رہے تھے تو کلثوم نواز صاحبہ نکلی تھیں. ٹھیک ہے ان کے بیٹے لندن میں جائیدادیں بنا رہے تھے، میں تو ان کی تعریف نہیں کروں گی، لیکن کیا کلثوم نواز صاحبہ نے لیڈ نہیں کیا تھا؟ تو کہاں ہے جمائمہ اسمتھ صاحبہ؟ اگر وہ بیٹوں کو نہیں لانا چاہتی سیاست میں تو وہ خود کیوں نہیں بات کرتی ہیں؟ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا تھا سب کچھ تو ان کی اہلیہ پہلے آئی تھی، اس کے بعد جو ہے پھر بے نظیر صاحب آئی تھیں. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر خان صاحب چاہتے تو ان کی اہلیہ اور ان کے بیٹے سیاست میں آ سکتے تھے، لیکن انٹینشنلی جمائمہ از ویری اسمارٹ. انہوں نے اپنے بچوں کو پالیٹکس سے دور رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ خان صاحب کی سیاست کو بھی سمجھتی ہیں اور یہ بھی سمجھتی ہیں کہ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ساری کشتیاں جلا کر خان صاحب سیاست کر رہے ہیں، تو وہ اس میں اپنے بیٹوں کو دھکیلنا نہیں چاہتی. انہوں نے ابھی کچھ عرصے پہلے 2-3 انٹرویوز دیے، اس میں انہوں نے بڑی بڑھ چڑھ کر بات کی کہ ہم جانا چاہتے ہیں اور ہم اپلائی کر رہے ہیں، لیکن وہ بات وہیں پر ختم ہو گئی. اس کے بعد اس چیز کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے کہ آیا انہوں نے ویزوں کے لیے اپلائی کیا ہے، نہیں کیا ہے، ان کو ویزے ملے ہیں، ریجیکٹ ہوئے ہیں. اس کے اوپر ایک بالکل سائلنٹ مطلب ایک خاموشی نظر آ رہی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ اس قسم کے پروٹیسٹ میں ان کے بیٹے نظر آئیں، ان کو لوگ پولیٹیکلی وکٹمائز کریں یا ان کو پولیٹیکلی ایکٹیو کنسیڈر کریں، کیونکہ ان کا پی ٹی آئی سے ایز سچ کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا تعلق صرف اتنا ہے کہ وہ ان کے بچوں کے باپ ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کے بیٹے کبھی نہیں چاہیں گے. صرف ایک آپشن موجود ہے کہ ان کی بہنیں خان صاحب کی یہ چاہیں کہ وہ خان صاحب سے ملنے کے بہانے ان کو پاکستان بلائیں. بٹ میرا نہیں خیال کہ وہ کسی پولیٹیکل گیدرنگ، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ بات ہو رہی تھی کہ ان کے بیٹوں کو لایا جائے گا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہوں گے، وہ سوللی صرف اپنے والد سے ملنے آئیں گے. تو یہ چیز فرام ویری فرسٹ ڈے ان کے ذہن میں کلیئر ہے کہ ان کو سیاسی طور پر یہاں پر ایکٹیو نہیں کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.